बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंग की सूरत हाल में 3 नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है कि अमेरिका ने अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए जिन 5 मुल्कों से मदद की दरख्वास्त की थी या हुक्म दिया था, उनमें से सिर्फ जनूबी कोरिया और बरतानिया ने मस्बत इशारे दिए हैं। जापान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और चीन और फ्रांस की तरफ से तो इनकार है। बरतानिया की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने कई हज़ार एंटी ड्रोन भेजने का फैसला किया है। एंटी ड्रोन यानी एक किस्म के ये इंटरसेप्टर हैं, ड्रोन तैयारे जो उड़कर हमला आवर ड्रोन तैयारों को गिराएंगे। इनकी तादाद कई हज़ार है जो बरतानिया ने इस इलाके में तैनात करने का यानी अमेरिका की मदद करने के लिए भेजने का फैसला किया है। और इसके अलावा ये इतला भी है कि उनकी जो आबदोज़ है एटमी तवानाई से चलने वाली, जिस पर टामाहाक मिज़ाइलों की बड़ी तादाद है, वो भी भेजने का इशारा दिया है बरतानिया ने। लेकिन ज़ाहिर है उसे आबदोज़ को जहाँ पहुँचते पहुँचते और इसके अलावा एक जंगी बेड़ा भी बरतानिया का रवाना हो सकता है, तो उन्हें पहुँचते पहुँचते जहाँ खासी देर लगेगी। और फ़िलहाल कोई इशारे इस तरह के नहीं मिल रहे कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ को जल्द खुलवाने में कामयाब हो सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां पर सबसे ज़्यादा अमेरिका में तनकीद हो रही है कि सदर ट्रंप की हुकूमत ने और उनके पूरे दिफाई ऑपरेटर्स ने आबनाए हुर्मुज़ का मामला पेश नज़र रखा ही नहीं और बहुत ही ज़्यादा मिस कैलकुलेशन की कि ईरान इसको बंद नहीं करवा सकता और कोई तैयारी भी नहीं की। और यही अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। इसके अलावा दूसरा वीक पॉइंट तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका की 54% आबादी, 54% राय अम्मा ईरान जंग के ख़िलाफ़ है और ये एक बहुत बड़ी तादाद है। इससे पहले शायद इतनी बड़ी आबादी अमेरिका की जंगी पॉलिसी की मुखालफ नहीं रही है। और दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान ने जंग बंदी के लिए कोशिशें शुरू की हैं और अमान और सल्तनत ओमान और रूस को शामिल किया है कि वो मुज़ाकरात के लिए कोई दागबिल डालें। लेकिन सदर ट्रंप ने ये ऑफ़र अपने बयान में मुस्तरद कर दिया और कहा है कि ईरान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इसलिए कि ईरान मुज़ाकरात के लिए जो सहूलियात देने पर आमादा है वो नाकाफ़ी हैं। ये ज़ाहिर है वही पुरानी बात कि यूरेनियम वगैरह का इशू, और इसमें ईरान ने एक मरतबा फिर की पेशकश की है। और ये 2 दिन पुरानी खबर है जो सामने आई है कि ईरान ने रूस से कहा है कि वो अमेरिका तक ये तजवीज़ पहुँचाए कि हम अपना यूरेनियम जो अफजुदा हो चुका है वो रूस के हवाले करने के लिए तैयार है। और ये पुरानी तजवीज़ है जिसे अमेरिका बार बार मुस्तरद करता है। और पिछले जंग से पहले मुज़ाकरात जब टूटे थे और जब सदर ट्रंप ने मायूसी का ऐलान किया था कि मुझे ईरान के रवैये से मायूसी है और इस बयान से ये पता चल गया था कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि ईरान इस बुनियादी मुतालबे को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल अब ओमान और रूस ने बाज़ अरब मुल्कों के तावन से एक नई इनिशिएटिव शुरू की है कि जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात। और फिर ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम सालसी या मुसालहत के लिए की जाने वाली हर कोशिश का खैर मकदम करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है इस बयान की भी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि बुनियादी नकात जिन पर सुलह हो सकती है उस पर ईरान आने के लिए तैयार नहीं और अमेरिका के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो ये काम कर सके। तो ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और तीसरी डेवलपमेंट जिसको मैं अपने तौर पर ले रहा हूँ वो ये है कि ईरान ने कल जो मिज़ाइल इसराइल की तरफ दागे वो तकरीबन सब के सब हिट करने में कामयाब हुए। और अगर उनमें से कोई 1-2 मिज़ाइल नहीं भी निशाने पर पहुँचे तो तब भी उनका जो मलबा था वो इसराइल की आबादियों पर गिरा। और इतलात ये हैं कि कल के हमलों में 100 इसराइली शहरी ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल के हुक्काम तरदीद करते हैं वो तो अपनी ज़ख्मियों की तादाद को 1.5 दर्जन से ज़्यादा बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ईरानी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यह है कि 100 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और तेल अवीव समेत 6 शहर कल ख़तरे की ज़द में रहे। और मैं इस प्रोग्राम में आखिर में इस बारे में कुछ बताऊंगा कि इसराइल के मुस्तकबिल पर तारीख साए मंडला रहे हैं और इसराइल का वजूद जो है वो अब ख़तरात की ज़द में आ गया है और उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन पहले ईरानी मिज़ाइल, इन्होंने 10 मिज़ाइल दागे इसराइल पर जो हिट किए, ज़्यादातर उन्होंने हिट किया और जो नहीं हिट कर सके उनका मलबा भी गिरा और इसके वजह से इसराइल में खासा पैनिक है। और फिर
جو ڈیولپمنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اسرائیل پر تو وہ میزائل ہٹ کر سکے، لیکن امارات پر وہ میزائل یعنی ایران کے جتنے بھی ڈرون تھے وہ سارے کے سارے مس ہو گئے۔ ایران نے امارات پر کل 4 بیلسٹک میزائل داغے اور چاروں کے چارے ہٹ نہیں کر سکے۔ یہ جو سٹی بینک کی بلڈنگ نظر آتش ہوئی ہے، یعنی اس میں آگ لگی ہے، اس کی بلائی منزلوں کو آگ لگی ہے، جو بجھا دی گئی باہر، یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن یہ پرسوں رات کا ہے اور اس میں یہ ایران کی ایک بڑی کامیابی ہے اور امریکہ بلکہ امارات کے لیے یہ ایک اور بڑا دھچکا ہے۔ سٹی بینک امریکہ کا بڑا بینک شمار ہوتا ہے اور دنیا کے بڑے مالیاتی اداروں میں، اور وہاں اگرچہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ جتنے بھی اس علاقے میں امریکی بینک ہیں اور امریکی دفاتر ہیں ان سب کی عمارتوں سے عملہ نکل چکا ہے، وہ خالی یہ ساری عمارتیں خالی کرا لی گئی ہیں، اور وہی بات جو میں نے کل کہی تھی کہ دبئی تیزی سے اجڑ رہا ہے۔ لیکن جو ڈیولپمنٹ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کل کا دن اسرائیل کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ملکوں پر ایران نے میزائل اور ڈرون داغے، ایک تو ان کی تعداد بہت کم تھی، تھوڑی حیرت انگیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مثلاً یہ میں نے بتایا کہ امارات میں انہوں نے 4 میزائل داغے، 4 بیلسٹک میزائل داغے اور وہ سارے کے سارے مس ہوئے، اور پھر اسی طرح 6 ڈرون پھینکے چلائے، وہ 6 کے 6 ڈرون بھی مس ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ سعودی عرب میں ایران نے کل کوئی بیلسٹک میزائل نہیں داغا، لیکن 26 ڈرون بھیجے، 26 ڈرون، وہ سارے کے سارے مس گئے اور گرا لیے گئے۔ اور کویت میں بھی ایران نے کوئی بیلسٹک میزائل نہیں داغا، لیکن وہاں 5 ڈرون پھینکے، اور کویت میں جو رڈار تباہ ہوا ہے یہ بھی پرسوں رات کی کارروائی ہے۔ اتوار کے دن یعنی کسی بھی ملک میں ایران کا جو وار تھا وہ ہٹ نہیں ہو سکا، کامیاب نہیں ہو سکا، سوائے اسرائیل کے۔ وہاں تقریباً جیسے کہ میں دوبارہ دہرانے پر مجبور ہوں کیونکہ یہ تھوڑا ایک حیرت انگیز معاملہ ہے کہ اسرائیل پر جتنے میزائل پھینکے وہ لگے، چاہے ان سے نقصان کم ہوا لیکن وہ لگے، لیکن سعودی عرب، امارات اور کویت میں ایرانی ڈرون اور ایرانی میزائل کامیاب نہیں ہو سکے۔ اچھا، اسرائیل پر جو ایران نے میزائل داغے ان میں پہلے کی طرح کل بھی کلسٹر بموں والے میزائل شامل تھے، جن سے نقصان کا مارجن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایک میزائل سے بہت سارے پھر یہ مزید چھوٹے میزائل نکلتے ہیں، یعنی کلسٹر بموں والے میزائل۔ تو یہ کل کی جنگ کی صورتحال تھی، اور اس کی شدت کل ہمیں کم نظر آئی، خاص طور پر عرب ملکوں میں جہاں بہت کم میزائل داغے گئے۔ 1-2 ملکوں میں تو میزائل چلائے ہی نہیں گئے اور صرف ڈرون پر گزارا کیا گیا، اور جن ملکوں پر میزائل پھینکے وہ نہیں چلے۔ اب دوسری طرف اسرائیل نے حملے کیے ہیں، امریکہ نے تو کل کوئی بڑا حملہ ایران پر نہیں کیا۔ یہ بھی ایک واقعہ تو ہے، چاہے اس کو آپ وقفہ کہہ سکیں یا جو بھی، لیکن اسرائیل کے حملے جاری رہے، تہران پر، خاص طور پر اصفہان پر اور کئی شہروں میں انہوں نے حملے کیے، اور مغربی تہران کو پھر بہت بری طرح ڈیمیج کیا، اور تہران بہت بری طرح خالی ہو رہا ہے، لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایران جو ہے وہ دراصل مغربی ایران ہی کا نام ہے، مشرق میں تو بہت کم شہر ہیں۔ مشرق میں ایک ہی بڑا شہر ہے جس کو ہم مشہد کہتے ہیں، اور وہ ہے شمال مشرقی علاقے میں جہاں خراسان کے صوبے ہیں، تو وہاں ہے۔ باقی اور کوئی اس پورے علاقے میں کوئی قابل ذکر شہر نہیں ہے، وسیع صحرا ہیں، بنجر پہاڑی علاقے ہیں۔ جیسا بلوچستان کا ایریا ہے، یہ تقریباً سارے کا سارا مشرقی ایران اسی طرح کا علاقہ ہے۔ مغربی ایران آباد بھی ہے، زرخیز بھی ہے، سرسبز بھی ہے، وہاں دریا بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، اور سب کچھ وہ ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ یا بلکان کے جو ممالک کا جو نظارہ ہم دیکھتے ہیں تو وہی مغربی ایران کا شمالی حصہ اسی طرح کا ہے۔ جنوبی حصہ ذرا مختلف ہے، وہاں پھر بنجر پہاڑ اور سرسبز پہاڑ ملے جلے نظر آتے ہیں۔ تو مغربی ایران کو کل اسرائیل نے کافی ہٹ کیا ہے، اور اس میں خاصا جانی نقصان بھی ہوا ہے، اور جانی نقصان تو ہر ملک چھپاتا ہے، ایران بھی چھپاتا ہے، اسرائیل بھی چھپاتا ہے۔ ایران بھی یہ بتاتا ہے کہ 50 افراد مارے گئے، حالانکہ وہاں ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے کہ اسرائیل، 2 باتیں، ایک تو ایران کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ آئسولیٹڈ نہیں ہے، یعنی اس کی کسی بھی تنصیب پر بمباری کی جائے تو شہری عمارتیں اس کی زد میں آتی ہیں، کیونکہ ہر ایران کی بیس اور تنصیب
آبادیوں کے درمیان ہے اور آبادیاں متاثر ہوتی ہیں. اور اسرائیل جو ہے وہ تو سارے کا سارا ہی شہری علاقہ، چھوٹا سا ملک ہے، گجرانوالہ ضلع کے برابر رقبہ ہے، اور اس رقبے میں یہ 70-80 لاکھ کی آبادی، کچھ آبادی جنوب میں ہے وہ تھوڑی ہے، لیکن جہاں 70-80 لاکھ کی 90 لاکھ میں سے 70-80 لاکھ آبادی اسی شمالی اسرائیل میں ہے، جس کا رقبہ بہت ہی کم ہے. اور وہاں ہم محاورتاً اگر کہیں کہ کوئی پتھر پھینکے اس علاقے کی طرف تو وہ پتھر کسی نہ کسی عمارت پر جا کر لگے گا، کسی خالی جگہ پر اس کے گرنے کا امکان بہت کم ہے. یہ اتنا محدود علاقہ ہے تو وہاں پر ظاہر پریشانی زیادہ پھیل جاتی ہے. اب جو دنیا پوری انتظار کر رہی ہے جس بات کا، وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کس وقت کھلتی ہے. جنگ کے بارے میں رائے سے قطع نظر یہ دنیا کے ہر ملک کی خواہش ہے کہ اس آبنائے ہرمز کو کھلنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہیں کھلتی تو پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. اور اب خبریں آنا شروع ہو گئی کہ امریکہ پر بھی معاشی دباؤ بڑھ رہا ہے. جب امریکہ جیسے ملک پر معاشی دباؤ بڑھ رہا ہے تو پاکستان جیسے غریب ملکوں کی کیا صورتحال ہوگی. اور دوسری طرف سعودی عرب نے مزید انتظامات اپنے مضبوط کیے ہیں تاکہ مغربی علاقوں کو جانے والی پائپ لائنز اور مغربی ٹرمینلز جو بحیرہ قلزم کے ساحل پر موجود ہیں ان کی حفاظت کو زیادہ بہتر کیا جا سکے، کیونکہ ایران نے یہ واضح طور پر کہا تھا پرسوں کہ وہ سعودی عرب کے مغربی علاقے سے بھی تیل کی سپلائی کو روکے گا. تو اس دھمکی کے بعد سعودی عرب میں دفاعی طور پر الرٹنیس زیادہ. اب ہمیں تھوڑی سی حیرت بھی ہوتی ہے کہ اس جنگ میں سعودی عرب کا جو دفاعی نظام ہے اس کی کامیابی کی ریشو بہت زیادہ ہے. امارات، کویت، قطر اور بحرین، ان چاروں ملکوں کے مقابلے میں سعودی عرب کی ڈیفنس صلاحیت سے مراد جنگی نہیں بلکہ دفاعی بچاؤ کی جو صلاحیت ہے، انٹرسیپٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ بہت زیادہ کامیاب رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودیوں نے پچھلے عرصے میں اس بارے میں خاصی محنت سے کام کیا ہے، اور ان کے انٹرسیپٹر، ان کی شرح سب سے زیادہ ہے ان سب ملکوں میں. اسرائیل سمیت حملہ آور میزائلوں اور ڈرونز کو گرانے کے لیے ان کی ریشو سب سے بہتر ہے، اور بہت کامیابی سے انہوں نے اپنے تنصیبات کا دفاع کیا. وہاں نقصان تو ہوا ہے، مثلا ایک ریفائنری کو آگ لگی جو سب سے بڑا راست تنور کی جو ریفائنری تھی، اس کا نقصان سعودی عرب کو جو جتنے بھی نقصانات پہنچے ہیں سب سے زیادہ وہی ہوا ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب کو کوئی قابل ذکر نقصان ایران نہیں پہنچا سکا، سوائے اس کے کہ ایک ایئر فیلڈ پر انہوں نے حملہ کیا تو اس میں امریکی طیارہ ہٹ ہوا، وہ ری فیولنگ والا، یعنی 2 طیارے امریکہ کے تباہ ہوئے، ایک تو عراق میں تباہ ہوا، ایک سعودی عرب میں تباہ ہوا، جس کی خبر پہلے یہ چلی کہ 5 طیارے تباہ ہوئے ہیں، بعد میں تصدیق ہو گئی کہ ایک طیارہ تباہ ہوا ہے، باقی 4 جو تھے وہ محفوظ رہے. اور اس بیس میں امریکی فوجی بھی زخمی ہوئے جن کی تعداد 100 کے قریب بتائی جاتی ہے. ایگزیکٹ فگر امریکہ نے جو جاری کی ہے وہ سارے زخمیوں کی ملا کر جو جاری کی ہے وہ 150 ہے. ان میں سے سعودی عرب میں کتنے زخمی ہوئے امریکہ نے یہ نہیں بتایا، لیکن دوسرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ صرف سعودی عرب کی اس ایئر فیلڈ پر جو امریکی فوجی زخمی ہوئے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے. اچھا، اب تھوڑا یہ بات کر لیں کہ یہ اسرائیل کے مستقبل پر تاریکی کے سائے کیوں ہیں. یہ ایک لمبا عمل ہے، کوئی ایک واقعہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن حالیہ جنگ نے ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کیا ہے، اور اسرائیل کی 2 مقامات پر کمزوری اور ضعف اور اس کی یعنی شکست و ریخت کہنا چاہیے، یہ صحیح لفظ ہوگا، وہ سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کا پہلے سے اندازہ نہیں تھا. پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اسرائیل اپنی جگہ ایک منی سپر پاور تو ہے، لیکن وہ ناقابل تسخیر نہیں ہے. وہ کسی بھی ملک کا اپنے طور پر اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی مصر نے 2 مرتبہ 1973 میں یہ ثابت کیا کہ وہ اسرائیل کی فوج کو شکست دے سکتا ہے. اس وقت امریکہ مدد کو آیا اور اسرائیل پھر مصر کے اندر گھس گیا، جس کے بعد پھر صلح کرنی پڑی. اگر امریکہ نہ آتا تو اس جنگ میں اسرائیل کو بہت ہی تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑتا. پھر آپ دیکھیے حماس نے جو 2 سال پہلے 3 سال پہلے جو المیہ برپا ہوا، اس میں حماس اور اسرائیل کا موازنہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ ممولے اور شہباز کی جنگ کے مترادف تھا. لیکن اگر امریکہ کی طرف سے ہتھیاروں کی، میزائلوں کی، راکٹوں کی، انٹیلیجنس آپریٹرز کی، انٹیلیجنس شیئرنگ کی
اتنی بڑی مدد اس کو بار بار نہ دی جاتی تو یہ حماس کا چھوٹا سا لشکر جس کی اسرائیل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اسرائیل کو لے دے گیا تھا۔ اور اس جنگ میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 1 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور پھر یہ عمل چلتا رہا۔ اب اسرائیل کے 2 ہی زندگی کے مراکز ہیں، ایک اسرائیل خود اور ایک امریکہ، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر امریکہ نہ ہو تو اسرائیل پھر کچھ اہمیت نہیں رکھتا، یہ فنا ہو جائے گا اگر امریکہ اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لے۔ تو اب امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت اسرائیل کے DNA میں خوف گھس گیا ہے۔ یعنی امریکہ سے رپورٹیں آ رہی ہیں، کسی سعودی عرب سے، کسی ایران سے، کسی ترکی سے، کسی پاکستان سے یہ رپورٹیں نہیں آ رہی، خود امریکہ سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا ہر شہری اس وقت خوف کا شکار ہے۔ وہاں مرنے والوں کی تعداد میٹر نہیں کرتی، 16 مرے ہیں اسرائیل یہ کہتا ہے۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ 200 مر گئے ہوں گے، بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی اس جنگ میں وہ اسرائیل جو حماس کے خلاف جنگ میں 2 لاکھ فلسطینیوں کو مار چکا ہے، اور وہ اس کے اگر 200 بھی مر جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ 200 افراد یا 16 افراد کی موت کا نہیں ہے، مسئلہ اس خوف کا ہے جس نے اسرائیلیوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ دن کا سکون غائب ہے، رات کا چین غائب ہے، اور ہر اسرائیلی کو جب دن میں 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ بھاگنا پڑتا ہے سارے کام چھوڑ کر شیلٹرز کی طرف، تو کیا یہ زندگی نارمل ہے؟ بنی اسرائیل ایک کمیونٹی ہے جو پوری دنیا سے کٹ آف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم بھی آئسولیٹڈ نہیں ہوتی، وہ رشتے ناطے کرتی ہے۔ کوئی اگر انگریز ہے تو وہ جرمنوں سے شادیاں کرتا ہے، اٹالین سے شادیاں کرتا ہے، فرنچ سے شادیاں کرتا ہے، لیٹن ممالک سے شادیاں کرتا ہے۔ اگر کوئی پنجاب ہے یا سندھ ہے تو جہاں اتنی ملٹی قسم کی ورائٹی ہے رشتوں ناتوں کی کہ پنجاب میں تو پنجابی قوم کا اس طرح سے وجود ہی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ بھی اس کا DNA پنجابی قوم کا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ DNA لوگوں کے تمام دنیا میں نارمل حالات میں یہی ہے کہ جب دوسری قوموں سے آپ انٹریکشن کرتے ہیں تو ایک پھیلاؤ آتا ہے DNA میں، اور DNA محدود نہیں رہتا۔ لیکن بنی اسرائیل ایک ایسی کمیونٹی ہے جو اپنے سے باہر نہ تو شادی کرتی ہے، نہ خود کسی مذہب میں جاتی ہے، نہ کسی مذہب والے کو اپنے اندر آنے کی اجازت دیتی ہے، اور ان کا DNA سکڑتا جا رہا ہے۔ اور اس DNA میں سب سے بڑی چیز جو ہے صدیوں سے چلی آ رہی جس میں اب اضافہ ہو گیا ہے وہ ہے خوف، اور جب خوف DNA میں گھس جاتا ہے تو پھر اس قوم کے آگے بڑھنے کی راہیں، یعنی اسرائیل نے جتنا عروج دیکھا وہ امریکی سرمایہ کی بنیاد پر دیکھا، اور اب یہ عروج ڈکے کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو اہم ترین فیکٹر ہے وہ اس میں 2 چیزیں، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک عالمی رائے عامہ اتنی زیادہ خلاف اسرائیل کے ہو چکی ہے کہ خود اسرائیل اور امریکیوں کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب 100 میں سے 90 آدمی اسرائیل کے خلاف ہو جائیں گے، اور 10 آدمی بڑی مشکل سے ہوں گے جو اسرائیل کے فیور کرتے ہوں گے۔ اور اس سے بھی بڑا فیکٹر جو میں بتا دوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا وجود امریکہ کا مرہون منت ہے۔ اس کے لیے امریکہ میں اسرائیل کی لابیاں کام کرتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، امریکہ میں جو اسرائیل اور یہودی پرست عناصر ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں میڈیا میں، انڈسٹری میں، اور اس میں فلم انڈسٹری میں، اور جتنے بھی سوسائٹی کے وہ کمپوننٹ ہوتے ہیں جو پوری سوسائٹی کو مولڈ کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو ایک لائن پر ڈائریکشن دیتے ہیں، ان سب سیکشنز پر یہودیوں کا غلبہ تھا، اور اب یہ غلبہ ٹوٹ رہا ہے۔ اور اس وقت اسرائیل کے خلاف امریکہ میں ایک کمپین جاری ہے، اور ہر دوسرا شخص یہ سوال کرتا ہے کہ آخر ہم امریکیوں کا پیسہ اسرائیل کے دفاع کے لیے کیوں خرچ کریں، کیوں ضائع کریں۔ اور اس میں بڑا فیکٹر ایران جنگ سے بھی زیادہ بڑا فیکٹر غزہ کے لوگوں کا قتل عام تھا جو اسرائیل کو امریکہ میں جا کر مہنگا پڑا ہے۔ امریکہ میں اسرائیل کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اگلا جو منظرنامہ ہے اس پر میں کسی دن پورا ایک ولاگ کروں گا، اگر مواد مل گیا اور توفیق ہوئی تو وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو اسرائیل کی لابیاں ہیں وہ تو کمزور ہو رہی ہیں،
لیکن اگلا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے اس پر بات کرنی بڑا ضروری ہے. تو میں یہاں ایک ہنٹ دے دوں کہ اس جنگ کا کچھ بھی نتیجہ نکلے، ایران ڈس انٹیگریٹ ہو جائے، ایران کے کئی ٹکڑے ہو جائیں، ایران میں نظام بدل جائے، ایران میں ایون پرو اسرائیل حکومت بھی آ جائے، تب بھی اسرائیل کا فیوچر اب غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے، اس کو مستقل پکا کرنے کے لیے ٹرمپ نے جو پلان بنایا تھا ابراہم اکارڈ کا اور پھر غزہ پیس بورڈ کا، وہ اس ایران جنگ نے ان سب کو غتربود کر دیا ہے. اور اب اسرائیل کی بقا جو ہے اس جنگ کے بعد عرب ملکوں میں اسرائیل کے لیے کوئی فیور نہیں رہے گی. اسرائیل کا سب سے بڑا دوست، پشت پناہ، حامی، بلکہ اس کا غلام متحدہ عرب امارات تھا. امارات کی جنت اجڑ گئی ہے. امارات کی جنت نہیں اجڑی، یہ اسرائیل کی جنت اجڑ گئی ہے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.